ماشاءاللہ کافی حضرات موجود ہیں. صلوات بہت بڑی عبادت ہے. عبادت سمجھ کر بلند صلوات پڑھیں. بیماروں کی صحت یابی کے لیے پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے. جو عزادار ماتمی مریض ہیں ان کی صحت یابی کے لیے اپنی زبانوں کو پھر بھی ایک دفعہ صلوات سے معطر کیجیے. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ من اول دنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها. الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ. الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المخدومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما علی بقیت اللہ العظم الحجت ثانی عشر الذی بوجودہ ثبتت الارض والسماء وبیمنہ رزق الورى ولعنت دائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. صلوات مل کر پڑھیے. دعا ہے پروردگار عالم مظلوم کربلا کی عزت کے صدقے میں جتنے بھی عزادار مومنین عاشقان حسین صف عزا پہ تشریف فرما ہے، خالق آپ کا یہاں آنا عبادت میں شمار فرمائے. پروردگار عالم محمد و آل محمد کی عزت کے صدقے میں بانیان کی یہ پرخلوص صف عزا بچھائی، ان کا یہ اہتمام خالق عبادت میں شمار فرمائے. جتنے بھی عزادار اس علاقے کے یہاں صف عزا پہ عزاداری کی زینت بنتے تھے دنیا سے چلے گئے، خدا ان کو شفاعت مظلوم کربلا نصیب فرمائے. میں بہنیں بیٹیاں پردے میں بیٹھ کر جو ثانی زہرا کو ان کے غریب بھائی کا پرسہ دینے آتی ہیں، خالق ان کے پردوں کی حفاظت فرمائے. منتقم خون شہداء کربلا، منتقم خون حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ وارث کعبہ یوسف زہرا مہدی دوران اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے. جتنے بھی عاشقان حضرت بقیت اللہ تشریف فرما ہے، سرکار کی تعجیل ظہور کے لیے محبت کے ساتھ مل کر کھلے دل سے بآواز بلند صلوات پڑھیے. عزیزان میرے واجب الاحترام،
अज़ादारान मज़लूम करबला, साहिब इज़्ज़त व तक़वा, खुदा का बहुत बड़ा एहसान है। करीम अल्लाह ने, मेहरबान खालिक ने हम पर जो अज़ीम लुत्फ़ फरमाया है। हमें दुनिया में अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, सरबुलंदी अता की है। रोज़े क़यामत अल्लाह ने हमें जहन्नम से आज़ाद करने के लिए इस आर्ज़ी ज़िंदगी में हमें हुसैन जैसा इमाम अता किया है। आप ज़िंदा रहें, आप सलामत रहें। मैं कल के हवाले से भी आप मोमिनीन से माज़रत चाहूँगा। बहरहाल सफ़र में मुश्किलात होती हैं तो बंदे के अपने इख्तियार में नहीं होता। कोशिश बहुत थी लेकिन बहरहाल कल हाज़री नहीं हो सकी। आप इंशाअल्लाह उज़्र कबूल फरमाएंगे। अपनी सलामती के लिए एक दफ़ा बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ लें। अल्लाह ने आपको इज़्ज़त अता की है, खालिक ने आपका सर बुलंद रखा है। इस वक़्त लोग, कोई आराम कर रहा है, किसी को पता ही नहीं मुहर्रम आया है या नहीं। अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, ज़िक्र हुसैन के लिए आपका इंतखाब किया है। मैं अक्सर मजालिस में ये कहा करता हूँ कि इस ज़िक्र में जिनका ज़िक्र हो रहा है, यहाँ हर बंदा आता नहीं है, अपनी मर्ज़ी से कोई आता नहीं, इस ज़िक्र में बुलाया जाता है। जिस पर खालिक की अता हो, जिस पर उस करीम की मेहरबानी हो, वो आले मोहम्मद के ज़िक्र में आता है। वो अहले बैत का ज़िक्र सुनकर अपने दिल को सुकून देता है। अयाम मुहर्रम है, अज़ादारी मज़लूम करबला के अयाम हैं। पूरी दुनिया में इस वक़्त दुनिया का कोई ऐसा नुक्ता नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई सरज़मीन नहीं है जहाँ हुसैन का ज़िक्र ना हो रहा हो। अल्लाह ने जिस हुसैन को जन्नत का मालिक बनाया है, उस हुसैन के ज़िक्र का पूरी दुनिया में भी इंतज़ाम किया है। जन्नत हुसैन की है, देने वाला भी हुसैन है। जो बंदा जिस मज़हब से, जिस मसलक से ताल्लुक़ रखता है, अगर वो जन्नत चाहता है तो दुनिया में हुसैन से मोहब्बत करनी पड़ेगी। बग़ैर हुसैन की मोहब्बत के जन्नत मुमकिन ही नहीं है। मौलाना हनीफ कुरैशी अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम हैं। वो एक दिन महफिल में पढ़ रहे थे मज़लूम करबला की अज़मत, और ख़ुद वो कह रहे थे, वैसे भी मैंने उनको सुना भी है, अहले सुन्नत के आलिम होकर हुसैन का ज़िक्र बहुत करते हैं। तो एक महफिल में वो तकरीर में कह रहे थे कि मुझे एक मौलवी मिला, उसने कहा हनीफ कुरैशी तो सुन्नी होकर हर महफिल में हुसैन का ज़िक्र करता है, यजीद पे लानते कराता है, हर महफिल में हुसैन का ज़िक्र करता है, यजीद पे लानते कराता है। उनके बकौल उसने कहा, रोज़े क़यामत नऊज़ुबिल्लाह, ये जुमले उनके हैं, मैं ज़बान पे ला रहा हूँ। उन्होंने कहा, हनीफ कुरैशी, रोज़े क़यामत अगर अल्लाह यजीद को जन्नत में भेज दे तो तू क्या करेगा? मौलाना हनीफ कुरैशी कहते हैं, मेरे चेहरे पे जलाल आया, चेहरा सुर्ख हो गया। मैंने उसे कहा, लानत है उस जन्नत पर जहाँ यजीद है, मेरी जन्नत वही है जहाँ मेरा हुसैन होगा। सलामत रहें, साथ साथ अपने जागने का सबूत भी देते रहें। मेरी तो जन्नत वही है जहाँ मेरा हुसैन होगा। फिर अगला बड़ा कीमती जुमला उन्होंने कहा कि एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, हुसैन से मोहब्बत ना की तो किसी का बाप भी जन्नत नहीं जा सकता। जन्नत हुसैन की है,
جو حسین کا ہو جائے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جائے جنت اس کی بن جاتی ہے۔ اللہ نے جنت رکھی ہی حسین کے صدقے میں ہے، حسنین کے صدقے میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اور پھر لوگ کبھی سوچتے ہیں، سوال بھی ہم سے کرتے ہیں، حضرت علی کے متعلق بھی سوچنے لگ جاتے ہیں۔ نہیں عزیزو، جہاں نبی نے کہا نا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، پھر اگلا جملہ بھی فرمایا ابوہما افضل منہما، حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے، ان کا باپ ان سے بھی۔ ایک مرتبہ مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ نہیں، صلوات میرے خیال میں پچھلوں کو یہ آتی نہیں ہے یا نیند میں بیٹھے ہوئے، مل کر سارے مل کر صلوات پڑھیں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے، علی ان سے بھی افضل ہے۔ کون علی؟ دو جملے عظمت علی کے عرض کر دوں۔ کون علی؟ جس کے آنے کا نشان اللہ نے قیامت تک کعبے کی دیوار میں رکھا ہے۔ کعبے کی دیوار میں اللہ نے علی کی ولادت کا نشان رکھا ہے۔ آج کے حکمران پریشان ہیں، سعودی عرب کے بادشاہ پریشان ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے کوشش کی یہ نشان مٹ جائے۔ میں انہیں کہا کرتا ہوں، خدا کے بندو، یہ نشان تم سے مٹنے والا نہیں، تم نے لگایا ہوتا تو مٹتا، یہ تو اللہ نے بنایا ہے۔ خدا کا بنایا ہوا نشان کیسے مٹ سکتا ہے؟ انہوں نے فرانس سے ایک ٹیم منگوائی، سائنسدان منگوائے، انجینئر منگوائے کہ یہ کعبے کی دیوار کا نشان کہیں مٹ جائے۔ تو کیمیکل بڑا انجینئر فرانس کا ہو تو اچھا کیمیکل لے کر آیا ہوگا۔ تو جب آیا تو انہوں نے کعبے کی دیوار کا نشان مٹا دیا۔ بادشاہ کو پیغام دیا کہ کہا آؤ اب نشان نہیں رہا۔ خوشی سے بادشاہ دوڑتا آیا، کہا تسلی ہے نشان ختم ہو گیا؟ کہا ہم فرانس سے آئے، بہترین کیمیکل لے کر آئے، نشان ختم ہو گیا۔ اب عجیب منظر ہے، جو مسجد الحرام کا منظر پیش کرنا ہے نا، میں نے آپ نے لطف لینا ہے۔ بادشاہ جب مسجد میں داخل ہوا، کعبہ کے ذہن میں اس کا چہرہ کعبہ کی طرف تھا، اس سائنسدان کا چہرہ بادشاہ کی طرف تھا، کہہ رہا تھا نشان مٹ گیا ہے۔ جب یہ قریب گیا تو اس نے کہا آنکھوں کے اندھے ذرا میری نگاہ سے دیکھ، نشان تو باقی ہے، نشان تو باقی ہے۔ جب اس نے دیکھا نشان تو ہے، کوئی اور تو بن نہ سکا، بادشاہ سے یہ کہتا ہے مجھے بتا یہ نشان تمہیں تکلیف کیا دیتا ہے؟ یہ نشان تمہیں تکلیف کیا دیتا ہے؟ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں، جب حج کا موسم آتا ہے لاکھوں کی تعداد میں حاجی آتے ہیں، وہ اللہ کے گھر کا کرتے ہیں طواف، ان کی نگاہ پڑتی ہے نشان کعبہ پر، وہ ہم سے پوچھتے ہیں یہ نشان کیسا؟ ہمیں بتانا پڑتا ہے یہاں سے مادر علی گزری تھی، ہمیں بتانا پڑتا ہے یہاں سے مادر علی گزری تھی، وہ آئی نہیں تھی، اللہ نے بلایا تھا، مادر علی کو اللہ نے بلایا تھا۔ اور یہ جملے بھی تاریخی جملے ہیں، میں نے خود ایک مقالہ لکھا ہے مولود کعبہ پر اردو میں، اس میں میں نے اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کیا کہ علی کے سوا نہ علی سے پہلے کوئی کعبہ میں آیا، نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ یہ عظمت اللہ نے علی کو عطا کی ہے۔ فقط آیت اللہ ملانی نے کتاب فضائل خمسہ میں انہوں نے ایک سوال لکھا ہے، جو جوان بیٹھے ہیں، سکول کالج کے بچے بیٹھے ہیں، وہ سوال اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ انہوں نے ایک سوال لکھا اپنی کتاب میں اور جواب بھی خود لکھا۔ فرماتے ہیں یہ جو حسنین کے بابا کعبہ میں آئے ہیں، کعبہ علی کا محتاج تھا یا علی کعبہ کے محتاج تھے؟ خود سوال لکھا آیت اللہ ملانی نے کہ علی کعبہ کے محتاج تھے یا کعبہ علی کا محتاج تھا؟ جواب بڑا لطیف ہے، خدا کی قسم ساری زندگی اس جواب کو سن کر سینے میں دل میں ٹھنڈک محسوس کریں گے۔ کعبہ علی کا محتاج تھا یا علی کعبہ کے محتاج تھے؟ آیت اللہ ملانی نے جواب خود لکھا، اگر مادر علی در کعبہ سے جاتی،
علی کعبہ کا محتاج ہوتا، اگر دیوار نے مسکرا کے راستہ دیا تو کعبہ علی کا محتاج تھا۔ نہیں ایسے نہیں، رات کو پتہ چلے کہ عاشقان علی بیٹھے ہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، کعبہ علی کا، دیوار مسکرا کے بتا رہی ہے کہ مجھے علی کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر بلند آواز سے۔ دیوار بتا رہی ہے کہ مجھے علی کی ضرورت ہے۔ جب مولا حسین نے مکہ چھوڑا نا، ایک جملہ اور بھی آپ کی خدمت کے حوالے کرتا چلوں۔ حضرت عباس سے کہا عباس جاؤ اہل مکہ کو خطبہ دو۔ کتنا عظمت ہے حضرت عباس کی۔ مولا فرما رہے ہیں جاؤ اہل مکہ کو خطبہ دو۔ حضرت عباس کہتے ہیں مولا کہاں کھڑے ہو کر خطبہ دو؟ مولا فرماتے ہیں کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عباس نے خطبہ شروع کیا، پہلا جملہ خطبے کا کہا الحمدللہ الذی شرف الکعبۃ بقدوم ابی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کعبہ کو عزت دی میرے حسین کے باپ کے قدموں کے صدقے میں، یعنی علی کے قدموں نے کعبہ کو آگے شرف عطا کیا۔ کعبہ علی کا محتاج ہے۔ دنیا نے علی کو پہچانا نہیں، اس خاندان کو دنیا نے پہچانا نہیں ہے۔ جس سے علی محبت کرے نا وہ دنیا کا سب سے بڑا امیر ہو جاتا ہے، جس سے یہ گھر محبت کر لے وہ دنیا کا بڑا امیر ہوتا ہے۔ ویسے بھی عزادار کوئی غریب نہیں ہوتا، امیر اسے نہیں کہتے جس کے پاس پیسہ بہت آ جائے، جس کے پاس مال بہت آ جائے، نہیں، امیر وہ ہوتا ہے جس کے دل میں علی رہتا ہو، امیر وہ ہوتا ہے جس کے دل میں حسین رہتا ہو، جس کے دل میں پنجتن کی محبت ہو، وہ امیر ہوتا ہے۔ پھر محبت بھی ایسی، میں چاہتا ہوں ایک جملہ آپ کو، مرجع بزرگ آیت اللہ سید محسن حکیم رحمت اللہ علیہ، علماء نے دین کی بڑی خدمت کی ہے۔ عظمت اہل بیت، اس مرجع بزرگ نے کس طرح اس مکتب جعفریہ کا دفاع کیا، میں چاہتا ہوں آج انہی جملوں پہ مجلس کو ختم کر دوں۔ مرجع بزرگ آیت اللہ محسن حکیم 1967 میں اس وقت کے رسالے موجود ہیں، بادشاہ سعودی نے انہیں خط لکھا کہ ہم نے سارے مذاہب کے علماء کو بلایا ہے، آپ بھی ہماری دعوت پہ حج کرنے کے لیے آئیں، آپ بھی ہماری دعوت پہ حج کرنے کے لیے آئیں۔ توجہ کا جملہ، شیعت کی عظمت کا جملہ۔ آیت اللہ محسن حکیم نے جواب لکھا میں حج کرنے ضرور آؤں گا، اپنے پیسوں سے آؤں گا، میرے مذہب میں دوسروں کے پیسوں سے حج نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ، میرے مذہب میں دوسروں کے پیسوں سے حج نہیں ہوتا۔ آیت اللہ محسن حکیم مشہور ہے جب 1967 میں حج پہ گئے، پورا عراق انہیں بغداد ایئرپورٹ پہ خدا حافظ کرنے آیا ہوا تھا۔ مرجعیت کی بہت بڑی طاقت ہے، مرجع بہت بڑا عظیم ہوتا ہے۔ خدا کی قسم آج پہچان لو، دشمن کو پتہ ہے کہ مرجعیت کی طاقت کتنی بڑی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آج امریکہ اگر دنیا میں ڈرتا ہے تو مرجعیت کی طاقت سے ڈرتا ہے۔ آج امریکہ اگر ڈرتا ہے تو آغا سستانی کے فتوے سے ڈرتا ہے، آج امریکہ اگر ڈرتا ہے تو آیت اللہ خامنائی کے فتوے سے ڈرتا ہے۔ خود امریکی پریشان ہے، وہ کہتے ہیں کئی سال ہم پالیسیاں بناتے ہیں، آغا خامنائی ایک لمحے میں برباد کر دیتے ہیں۔ آج دشمن مرجعیت کو پہچان چکا ہے کتنی بڑی طاقت ہے، لیکن ہم بہت پیچھے ہیں۔ مرجعیت بہت طاقت ہے۔ 1968 میں آغا محسن حکیم دعوت پہ حج کے لیے چلے گئے، وہاں پہنچے، بڑا استقبال ہوا، بادشاہ نے استقبال کیا، تمام مسالے کے علماء آئے ہوئے تھے۔ اس وقت کے بادشاہ نے اپنے ساتھ والی کرسی پر آیت اللہ محسن حکیم کو جگہ دی، اور خدا کی قسم تاریخ ملتی ہے، دہراتی ہے، گواہ ہے، دشمن نہ چاہتے ہوئے بھی
مکتب جعفریہ کے بزرگوں کا احترام کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. ہیبت اتنی ہے. اپنے ساتھ والی کرسی پہ جگہ دی, تعارف کرا رہا ہے, یہ وہ فلان مسئلہ کا عالم ہے, یہ فلان مسئلہ کا عالم ہے. ان کے بائیں طرف مفتی کعبہ, امام کعبہ, مفتی اعظم عبداللہ بن باز جو آنکھوں سے نبینا تھا وہ بیٹھا تھا. ساتھ ہی آیت اللہ محسن حکیم بیٹھے تھے. جب تعارف کی باری آئی تو کہتے ہیں کہ عالم جہان تشیع کے مرجع نجف اشرف سے آئے ہوئے آیت اللہ سید محسن حکیم ہیں. یہ ساتھ جو بیٹھا تھا اس کے دل میں دشمنی آل محمد نے آگ کا شعلہ جلایا. فوراً کہتا ہے نعوذ باللہ اس پہ لعنت ہو. بادشاہ پریشان ہو گیا کہ یہ مہمان بلائے ہیں, مفتی اعظم ایسا ہے. پریشانی بادشاہ کو ہوئی, مکتب تشیع کے مدافع کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی, آغا محسن کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اسی فرصت سے فائدہ اٹھایا کہ یہاں بیٹھ کر تشیع کا دفاع کروں. کہا بادشاہ مجھے اجازت ہے میں اس امام کعبہ سے ایک سوال کر لوں, اس مفتی کعبہ سے میں ایک سوال کر لوں. کہا آپ کو اجازت ہے. وہ بھی اپنی شرمندگی دور کرنا چاہتا تھا. کیا اجازت ہے؟ آغا محسن نے پہلا سوال کیا, کہا امام کعبہ کیا تم قرآن کے بھی حافظ ہو؟ تم قرآن کے بھی حافظ ہو؟ پریشان ہو گیا بھی میں مفتی اعظم امام کعبہ کیسے ہو سکتا ہے, میں قرآن کا حافظ نہیں. تو آغا محسن حکیم ایک جملہ سمجھانا چاہتے تھے, دنیا کو بتانا چاہتے تھے قرآن کے حافظ ہونا اور بات ہے, قرآن کے محافظ ہونا اور بات ہے. ہم قرآن کے محافظ ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی سعودی عرب میں جا کر قرآنی مقابلے جیتے ہیں. آغا سید حسین طباطبائی جب چھوٹے بچے تھے 5-6 سال کے تو سعودی عرب میں قرآن کا مقابلہ جیتا تھا. اسی سعودی بادشاہ نے کہا تم کیا مانگنا چاہتے ہو انعام میں؟ عظمت پہ سلام ہو میرا اس سید طباطبائی کی عظمت پر. معصوم چھوٹا بچہ تھا 6 یا 7 سال کا, حافظ قرآن. جب بادشاہ نے بار بار اصرار کیا نا میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں, میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں, مانگ, مجھ سے مانگنا چاہتا ہے. وہ تو سمجھتا تھا یہ بھی دوسروں کی مانند ہوگا, مجھ سے دنیا مانگے گا, مجھ سے ریال مانگے گا, مجھ سے مال مانگے گا. کہا دینا چاہتے ہو پھر میں وہی مانگتا ہوں جو میری جد نے 1400 سال پہلے مانگا تھا. اگر کر سکتے ہو تو مصطفیٰ کی آل سے محبت کر لو. یہ انعام ہے ہمارا. وہ سمجھتا تھا دنیا لے گا, مال دنیا لے گا, زر و دولت لے گا. نہیں, کہا وعدہ کرتا ہے دے گا. اس کے تو ذہن میں نہیں تھا یہ بچہ مجھ سے مانگے گا کیا. کہا صرف یہی مانگتا ہوں, میری جد نے کہا تھا کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اگر ہو سکے تو آل مصطفیٰ سے محبت کر لے. تعارف کرایا. کہا تو حافظ قرآن ہے؟ کہا بالکل میں حافظ قرآن ہوں. کہا اچھا میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں, خدا کی قسم خدا رحمت نازل کرے سید محسن حکیم کی قبر پر. بڑے عالی شان میں مکتب تشیع کا دفاع کیا. کہا اچھا اگر تو قرآن کا حافظ ہے نا, میں ایک آیت پڑھتا ہوں, ان سب کے سامنے تو اس ایک آیت کا مجھے مطلب سمجھا. کہا پڑھو. آغا محسن حکیم نے قرآن کی آیت پڑھی من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. عبداللہ بن باز آنکھوں سے نبینا تھا, مفتی کعبہ, امام کعبہ, مفتی اعظم. کہا مجھے اس آیت کا مطلب بتا. من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. اللہ کہہ رہا ہے جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. لطف نہیں لے رہے جملے کا. اللہ کہہ رہا ہے جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. کیا خدا عادل نہیں؟ دنیا میں اندھا اس نے خود بنایا, آخرت میں بھی اندھا اٹھائے گا. اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ خدا عادل ہی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کافی دیر تک محفل پہ سکوت جاری رہا, کسی کے پاس جواب نہیں تھا. بادشاہ نے خود کہا آغا محسن حکیم آپ مطلب خود بتائیں. میں کہتا ہوں سعودی عرب کے بادشاہ تمہیں قرآن سمجھ اس وقت آتا اگر تو قرآن اس گھر سے لیتا جہاں اترا تھا.
आले मोहम्मद से कुरान लेता। कहा मोहसिन हकीम इस आयत का मतलब तू खुद बता। अब जिसके दिल में अली की मोहब्बत है वो लुत्फ लेगा। मन काना फी हाज़ी आमा फहुवा फिल आखिरत आमा, जो दुनिया में अंधा होगा वो आखिरत में भी अंधा होगा। आगा मोहसिन हकीम आप बताओ, कहा अली के बेटे से सुनो, मकतब जाफरिया के तर्जमान से सुनो, मरजा तशय्यो से सुनो, इस आयत का मतलब क्या है। फरमाया आयत ये कह रही है मन काना फी हाज़ी आमा मिन विलायत अली इब्न अबी तालिब फहुवा फिल आखिरत आमा, जो इस दुनिया में अली की विलायत से अंधा होगा वो क़ियामत में भी अंधा उठाया जाएगा। नहीं ऐसे नारा नहीं चाहिए। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जो दुनिया में अली की विलायत से अंधा होगा, जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं, रिवायत के जुमले हैं, जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं होगी वो क़ियामत के दिन अंधा उठाया जाएगा। अंधा उठाया जाएगा दिल में जिसके अली की विलायत नहीं होगी। महफिल बर्खास्त हुई, होना चाहती थी, ऐलान हुआ कि बादशाह वक्त को कुरान पेश किया जा रहा है। कुरान, अल्लाह अकबर, कमाल है आयतुल्लाह मोहसिन हकीम रहमतुल्लाह अलैह का कुरान बादशाह को हदिया किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है। आया कुरान, सोने की संदूक में कुरान था, बेहतरीन कपड़ों में लपेटा हुआ, जैसे हम कुरान को अलमारी की जीनत बना के रख देते हैं, ऐसे करते हैं ना। कुरान खरीदते भी हैं, लेते भी हैं और उसे अलमारी में रख देते हैं। उस वक़्त निकालते हैं जब कोई बूढ़ा ना मर रहा हो, कहते यासीन पढ़ो ये जल्दी दुनिया से जाए। ऐसे है ना हमारा मौला, कितनी मोहब्बत है हमारी कुरान से। मेरे बुजुर्गों, अगर नाते के कुरान से मोहब्बत है तो उनके कल्ब में ये कुरान उतरा था, कुरान से भी मोहब्बत होनी चाहिए। नबी ने ये नहीं कहा जो आले मोहम्मद से तमस्सुक रखेगा वो कामयाब है, कहा नहीं, मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत, इन दोनों से तमस्सुक रखना। कुरान लाया गया, बादशाह को हदिया किया जा रहा है, सोने की संदूक, बेहतरीन कपड़ा, कुरान सोने की संदूक के अंदर रखा हुआ। जैसे ही कुरान आया, एहतराम में कुरान में बादशाह भी खड़ा हो गया, सारे उलमा भी खड़े हो गए। अब जुमला जिन्होंने लुत्फ लेना है फज़ैल अली का, जब खड़े हुए कुरान बादशाह के हाथों पे रखा गया। जैसे ही हाथों पे रखा, बादशाह ने बोसा दिया। आगा मोहसिन फरमाते हैं बादशाह ये शिरक है। लुत्फ नहीं लिया जुमले का, ये शिरक है। कहा आगा मोहसिन हकीम क्या बात कर रहे हो तुम, और ये फतवा, कहा ये शिरक है। कहा वो कैसे? कहा तूने सोने की संदूक को बोसा दिया है। सोने की संदूक को तेरे मुफ्ती तो कहते हैं जाली को चूमना हराम, मज़ारों को चूमना हराम, दरवाजों को चूमना हराम, कपड़ों को चूमना हराम, ज़ुल्जना को देखना हराम। तू सोने की संदूक को चूम रहा है, ये शिरक नहीं है। क्या तुम्हें क्या हो गया है? मैं इस संदूक को नहीं चूम रहा, इसके अंदर कुरान रखा हुआ है, कुरान सामित रखा हुआ है। मैं कुरान सामित की वजह से इस संदूक को चूम रहा हूँ। का बादशाह मैं यही तो समझाना चाहता हूँ, कुरान सामित अंदर है तो चूम सकते हो। जिस जाली के अंदर मुस्तफा कुरान नातक सोया हुआ, जिस जाली के अंदर मेरा मुस्तफा सोया हुआ है, उसको चूमना शिरक, बिद्दत, गुनाह हो गया। अजीब बात है, कुछ समझ नहीं आती हमें। वैसे इन मौलवियों की बड़ी मुतज़ाद बातें करते हैं, बड़ी अजीब बातें करते हैं। ये मिंबर है ना, मिंबर हर मस्जिद में मिंबर रखा हुआ है। ये मिंबर कहाँ से लिया इन्होंने? शबी की बात आई तो दो जुमले अर्ज कर लो। ये मिंबर कहाँ से लिया? जिस मौलवी से पूछे मस्जिद में मिंबर रखा हुआ है, उससे पूछे ये मिंबर कहाँ से आया, वही कहेगा ये मिंबर मस्जिद नबवी के मिंबर की शबी है। ये मिंबर मस्जिद नबवी के मिंबर की
شبیہ ہے، اس وقت مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ خود شبیہ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے شبیہ کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ عجیب بات ہے نا، خود شبیہ پہ بیٹھا ہے اور کہتا ہے شبیہ کو دیکھنے سے نکاح۔ میں نے پوچھا ایک مولانا سے، یہ جو تمہاری مسجد کے گنبد ہیں یہ کہاں سے لیے ہیں؟ قرآن میں لکھے ہوئے کسی روایت میں ہے؟ یہ جو ہر مسجد کے اوپر گنبد بنا دیتے ہو یہ گنبد کہاں سے لیے؟ کہتے تمہیں پتہ نہیں، یہ گنبد خضرا کی تشبیہ ہے۔ یہ تمہیں پتہ نہیں، یہ گنبد خضرا کی شبیہ ہے۔ میں کہتا ہوں گنبد خضرا کی شبیہ اگر گنبد ہو تو اس کے نیچے نماز ہو جاتی ہے، اس کے نیچے نماز ہو جاتی ہے۔ اگر مصطفیٰ کے نواسے کی سواری آ جائے اس سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ کہتا جلوس نہیں گزرنے دوں گا، ماتم نہیں کرنے دوں گا، جلوس نہیں گزرنے دوں گا، ذوالجناح نہیں گزرنے دوں گا۔ اب تو الحمدللہ جو روکنے والے تھے نا، اللہ نے انہیں وہاں پہنچایا ہے جہاں جلوس کو دیکھ ہی نہیں سکتے، جہاں جلوس کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ میرے بزرگوں گھبرانے کی بات نہیں، میرے جوانوں عزیزوں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ یہ ہر دور میں رہے ہیں، جلوسوں کو روکنے والے، ماتم سے روکنے والے، عزاداری سے روکنے والے، ذکر حسین سے روکنے والے، یہ ہر دور میں رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، کبھی زندگی میں گھبرانا نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس ذکر کو ہم نے زندہ نہیں رکھا، اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس ذکر کو اللہ نے زندہ رکھا ہے، ہمارا کمال ہی نہیں ہے اس ذکر کو زندہ رکھنے میں، اللہ نے ذکر کو زندہ رکھا ہے۔ حسین سے وعدہ کیا ہے، میرے حسین تو نے مجھے زمین پہ بلند کیا میرے نام کو، میں اللہ تمہیں پوری دنیا میں بلند رکھوں گا، میں اللہ تمہیں پوری کائنات میں بلند رکھوں گا۔ آج دیکھو بیماری، یہ وائرس جو آپڑا ہے نا کرونا، پوری دنیا کو اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے، لیکن دشمن خوش تھا کہ یہ کرونا آ گیا ہے اب عزاداری نہیں ہوگی۔ میں کہا کرتا ہوں یہ تیری آرزو ہے، دل ہی میں رہ جائے گی، یہ تیری آرزو دل ہی میں رہ جائے گی۔ دنیا کی کوئی بھی بیماری آ جائے، خدا قسم آج میں ایرانی چینل پہ دیکھ رہا تھا، کرونا ہے وہاں قم میں، تہران میں زیادہ کرونا ہے اس وقت، لیکن میرا سلام ہے وہاں کے عزاداروں کو، میرا سلام ہے وہاں کے ماتمیوں کو۔ کیا کرتے ہیں؟ آج میں لائیو چینل پہ دیکھ رہا تھا، کیا کرتے ہیں عورتیں، بچے، عزادار، ہر کوئی اپنے اپنے گھروں کے دروازے کے باہر مصلے بچھا کے بیٹھ جاتا ہے، گلی میں ہر کوئی مصلے اٹھا کے گلی میں بچھاتا ہے، جا نمازیں بیٹھ جاتا ہے۔ اور وہاں کے ذاکروں کو بھی سلام ہے، جن کو کوئی مال کا لالچ بھی نہیں، پیسوں کا لالچ بھی نہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھروں سے گاڑی کا انتظام کرتے ہیں، ساؤنڈ کا انتظام کرتے ہیں، وہ ساؤنڈ گاڑی پہ رکھتے ہیں اور ایران کے ہر شہر کی ہر گلی میں وہ پیدل چل کے گاڑی پہ ساؤنڈ رکھ کے حسین کا ذکر سنا رہے ہیں۔ یہ ہے عبادت۔ دنیا سمجھتی تھی حسین کا ذکر نہیں ہوگا، کرونا آ گیا ہے، نہیں عزیزو، کائنات کی بڑی سے بڑی بیماری ہو تو اس کا علاج حسین ہے، اس سے بڑا علاج ہے ہی نہیں، نام حسین میں علاج ہے۔ حدیث پوری کل کروں گا، آج ایک جملہ عرض کر دوں، اب حدیث ذہن میں آگی تو یہ علاج تک یہ پہلا جملہ عرض کروں۔ نبی فرماتے اللہ نے میرے حسین کو چند چیزیں ایسی عطا کی ہیں، نہ کسی نبی کو دی ہیں نہ کسی ولی کو دی ہیں۔ چند چیزیں حسین کو اللہ نے دی ہیں جو کسی نبی کو نہیں دی، نہ کسی ولی کو دی ہیں۔ میں مقام عرفات، روز عرفہ میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، وہاں بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ روز عرفہ 9 ذی الحج کو جو عرفات میں آ جاتا ہے، اتنا بابرکت جگہ ہے کہ ادھر 9 ذی الحج کا سورج غروب کرتا ہے، ادھر حاجی کے گناہوں کا سورج بھی غروب کر جاتا ہے۔ پھر روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو مکے جانے سے جس کے گناہ نہ بخشے جائیں، جس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو، پھر روایت ہے پھر اور کہیں نہ جا،
کربلا کا سفر کر، پھر اور کہیں نہ جا، کربلا کا سفر کر، حرم حسین میں چلا جا، کیا کر؟ مولا فرماتے استجابت دعا تحت قبۃ الحسین، پھر دنیا میں کہیں نہ جا، حسین کی زری کے گنبد کے نیچے کھڑا ہو جا، تو دعا کرتا جائے گا، اللہ قبول کرتا جائے گا۔ حسین علاج ہے ہر بیماری کا۔ کون سی دعا ہے جو حسین کی دربار سے خالی ہو جائے؟ کون سا زہر ہے جو حسین سے مانگنے گیا اور خالی واپس آیا ہو؟ نہیں عزیزو، حسین کا دروازہ کسی کو خالی واپس لوٹاتا ہی نہیں ہے۔ جو ایک بار ان کا ہو جائے نا، یہ پھر ان کے ہو جاتے ہیں۔ اپنوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ اپنوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ ایک بار ان کے در پہ آنے کی ضرورت ہے، جو ان کا آ جائے پھر یہ ان کے ہو جاتے ہیں۔ میں یوں کیوں نہ کہوں، اس کا مقدر ہی کیوں نہ بدلے جس کے حق میں زہرا دعا کر دے، جس کے حق میں بطول عذرا دعا کر دے، جس کے حق میں دختر پیمبر دعا کرے۔ بس عزیزو، میری عادت تو 4 محرم کی یہ ہے کہ میں جب بھی شہادتوں کی مجالس شروع کرتا ہوں، پورا عشرہ حسین کی ماں کو حسین کا پرسہ دیتے ہیں۔ لیکن میری عادت ہے کہ جب پہلی شہادت کی مجلس پڑھوں نا، تو حسین کو ان کی مظلومہ ماں کا پرسہ دیتا ہوں، مدینے کی مظلومہ خاتون عذرا کا پرسہ دیتا ہوں۔ میرا دل تھا کہ آج جناب سیدہ کی عظمت کے 2-4 جملے سنا دو، وقت اتنا ہے، آپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کراتا۔ ہاں عزیزو، رونے کے دن ہیں، عزاداری کے دن ہیں، ہر بندہ گھر سے چلتے ہوئے یہ ارادہ کر کے آتا ہے، جاؤں اس غریب کو رو کر آؤں جس پر بہنیں نہیں رو سکیں۔ اجر و کمال اللہ، مزاج ملا ہے، غریبوں کا پرسہ ہے، غریب بن کے سننا ہے۔ گھر سے ارادہ کر کے آئے ہیں نا کہ جا کے اس غریب کا پرسہ دے کر آؤں جسے بیٹیاں رو نہیں سکیں، جسے بہنیں رو نہیں سکیں۔ ہاں عزاداروں، میں کہا کرتا ہوں، تاریخ نے لکھا ہے حسین بہت بڑے مظلوم ہے، حسین بہت بڑے مظلوم ہیں، لیکن سادات مجھے معاف کرنا، علی حسین سے بھی بڑے مظلوم ہیں۔ امیر کائنات علی حیدر قرار حسین سے بھی بڑے مظلوم ہیں۔ کچھ لوگ سن کے میری بات کو سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پریشان ہو رہے ہیں۔ نہیں عزیزو، حسین بڑے مظلوم ہیں، علی حسین سے بھی بڑے مظلوم ہیں۔ پوچھو وہ کیسے؟ میں کہا کرتا ہوں عزادارو، جب تک حسین زندہ رہے نا، کسی نے سکینہ کو تماچے نہیں مارے تھے۔ میں قربان جاؤں علی کی مظلومیت پر، علی جیسا شجاع امام بھی دیکھ رہا تھا، کنفذ زہرا کو تازیہ نے مار رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے کوئی جلدی نہیں مسائل پڑھنے میں، اپنا مزاج بلائے پرسہ دینے کے لیے۔ کنفذ زہرا کو تازیہ نے مار رہا تھا۔ حضرت علی کی غربت کا ایک اور جملہ سناؤں۔ علی حیدر قرار گھر میں ہے نا، دیکھا دختر پیمبر رو رہی ہے، زہرا رو رہی ہے۔ کہا زہرا، دختر پیمبر کیوں گریا کر رہی ہو؟ کہا یا علی، آپ کی غربت پہ رو رہی ہوں۔ ابھی تک جس نے علی کی غربت پہ ہے نہیں کی نا، اس کو دعوت دے رہا ہوں۔ یا علی، آپ کی غربت پہ رو رہی ہوں۔ کہا زہرا، میری کون سی غربت؟ کہا یا علی، میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ کہا دختر پیمبر، بات یہاں تک نہیں ہے، اب علی سلام کرتا ہے، لوگ جواب نہیں دیتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ جب ہائے بلند کرتے ہیں نا رونے کے لیے، چھٹے امام آپ کو دعا دیتے ہیں، امام زمانہ آپ کو دعا دیتے ہیں۔ ہاں عزادارو، منزل کی طرف آؤں، پرسہ دینے کے لیے سب بیٹھے ہیں۔ زہرا تیار ہوئی بابا کے دربار میں جانے کے لیے۔ عزادارو، تکلیف ہوگی، دل دکھے گا، سادات مجھے معاف کرنا۔ زہرا حق مانگنے کے لیے دربار جا رہی ہے۔ جانے کا انداز کیا ہے عزادارو؟ قنات لگی ہوئی ہے،
زہرا کے سر پہ چادر موجود ہے، کنیزیں بھی ساتھ جا رہی ہے، سلیمان بھی ساتھ جا رہا ہے، عزادر و حسنین بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ علی کی زوجہ حسنین کی ماں دربار پہنچی ہے، عزادر و کافی دیر بطول کھڑی رہی ہے، رو کر کہتی ہے سلیمان ان سے مجھے پوچھ کر تو بتاؤ میں نے کتنا دیر اور کھڑنا ہے؟ کبھی زہرا اتنا دیر کھڑی نہیں، میرے پاؤں پہ ورم آ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں عزادر و زہرا نے کہا میرے بابے کا حق مجھے دے دو، میرے بابے کا حق مجھے دے دو۔ عزادر اسی بات پر بڑے بڑے علماء اہل سنت کے شیعہ ہوئے ہیں۔ استاد العلماء سید محمد یار رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک ڈاکٹر سید محمد رمضان شاہ آتے تھے، قبلہ نے ان کو شیعہ کیا تھا، صرف ایک بات پر کیا تھا، کہا ڈاکٹر صاحب جا کے اپنے کسی مولوی سے اتنا پوچھ لینا کہ رسول کی بیٹی دربار گئی تھی، رسول کی بیٹی دربار گئی تھی، پھر پوچھنا رسول کی بیٹی کو کچھ دیا تھا یا خالی واپس آئی۔ عزادر اسی بات پہ وہ ڈاکٹر شیعہ ہو گیا۔ بطول نے کہا مجھے میرے بابے کا حق دو۔ عزادر ایک شخص نے کہا تیرے پاس تیرے بابا کا کچھ لکھیا ہوا ہے، کوئی بابا کی تحریر ہے؟ عزادر بطول نے اپنے بابا کی تحریر دی ہے، میں مظلوم زہرا پہ قربان ہو جاؤ۔ بطول زہرا نے جیسے ہی وہ تحریر دی اس نے توہین کی، اس کاغذ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، زمین پہ پھینک دے۔ عزادر بطول کی چیخیں بلند ہو گئی، اے میرے بابا زہرا مظلومہ ہو گئی، میرے بابا زہرا غریب ہو گئی۔ عزادر ایک عالم دین جب یہ جملے پڑھتے تھے نا اپنی جیب سے کاغذ نکالتے تھے، سادات مجھے معافی دینا بڑا سخت جملہ عرض کر رہا ہوں، اپنی جیب سے کاغذ نکالتے تھے، اس کاغذ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک دیتے تھے۔ عزادر پھر منبر سے اتر جاتے، اپنے ہاتھوں سے وہ ٹکڑوں کو اکٹھا کرتے تھے، اکٹھا کر کے پھر منبر پہ باتے تھے، بیٹھتے تھے، سادات مومنین سے رو کر پوچھتے تھے مجھے بتاؤ ان کاغذ کے ٹکڑوں پہ چننے پر میرا کتنا وقت لگا ہے؟ عزادر روتے ہوئے مومن، کوئی کہتا تھا قبلہ 1 منٹ لگا ہے، کوئی کہتا تھا قبلہ آدھا منٹ لگا ہے، رو کر چیختے ہوئے کہتے تھے اسی تھوڑی دیر میں زہرا ضعیف ہو گئی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے، کمر جھک گئی تھی، بیٹی زینب پہچان نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تیری حے پہ رحم کرے، اللہ رونے والوں پر رحم کرے۔ ہاں عزادر زہرا جب گھر آئی ہے نا زینب پہچان نہیں سکی، قدموں پہ گر پڑی ہے کہ اماں تیری حالت کیسے ہو گئی ہے؟ اماں ابھی تو دربار گئی تھی، تیرے سر کے بال سفید نہیں تھے، اماں اب سفید ہو گئے۔ عزادر بی بی نے ایک جملہ کہا کہ بیٹی زینب جب تیری ماں دربار میں گئی تھی میرے سر پہ چادر تھی، میرے ساتھ علی بھی تھے اور میرے ساتھ حسن اور حسین۔ زینب جو ماحول دیکھ رہی ہوں تو یزید کے دربار میں جائے گی، ہاتھ رسیوں میں ہوں گے، سر پہ چادر نہیں ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے، دل بھر کے پرسہ دیں۔ آج حسین کو اجڑی زہرا کا پرسہ مل کر دیتے ہیں، اللہ آپ کو مدینے لے جائے۔ عزادر آج بھی زہرا کی قبر کا پتہ نہیں چلتا، مدینے والوں سے پوچھنا پڑتا ہے اہل مدینہ ہمیں بتاؤ یہاں بطول کی قبر کہاں ہے؟ اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں اب تک ہم بنت پیغمبر کی لہد ڈھونڈ رہے ہیں، اب بھی زہرا کی قبر لوگ نہیں بتاتے۔ عزادر منزل کی طرف آؤں، وہ وقت بھی آ گیا لوگ اجر رسالت دینے کے لیے زہرا کے دروازے پہ آ گئے، اجر رسالت دینے کے لیے عزادر زہرا کے دروازے پہ آ گئے۔ میں کہتا ہوں میری آنکھیں نہ ہوتی میں یہ مقتل کے جملے کبھی نہ پڑھتا۔ عزادر دروازے پہ شعلے بلند ہو گئے، دروازے سے دھواں بلند ہو رہا تھا۔ عزادر ایک راوی کہتا ہے جو اس لشکر میں شامل تھا، وہ کہتا ہے جب جلتا ہوا دروازہ گرا
सारे फौजी दरवाजे से गुजर कर ज़हरा के घर के अंदर चले गए। जब मेरी बारी आई, अभी मैंने दरवाजे पे कदम नहीं रखा था या मैंने क्या देखा, उस दरवाजे के नीचे बतूल थी, रोकर कह रही थी फिजा जल दिया, मेरा मोहसिन मारा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, मोहसिन मारा गया। हाँ, अज़ादर इमाम हसन मुज्तबा एक मदीने की गली से नहीं गुजरते थे, एक मदीने की गली से नहीं गुजरते थे। अज़ादर किसी ने पूछा था मौला इस गली से क्यों नहीं गुजरते? मौला रोते रोते जमीन पे बैठ गए। कहा मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब इस गली को देखता हूँ मुझे एक मंजर याद आ जाता है। यही गली थी, कुनफुस के हाथ में ताजियाना था, मैं भी देख रहा था, वो मलून मेरी माँ को ताजियाने। अजरकुम अल्लाह। हाँ, तो यही फर्क है ना, शाम गरीबा आएगी मसाइब सुनोगे, मदीने में और शाम गरीबा में यही तो फर्क है ना। आज़ादारो जवानों मुझे माफ करना, मदीने और शाम गरीबा में यही तो फर्क है। शाम गरीबा में माऊ के सामने बच्चों को मारा गया, मदीने में बच्चों के सामने माँ को मारते रहे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस अज़ादारो 2 मंजिलें और बढ़ाओ, पुरसा मुकम्मल हो गया। ज़हरा ने कहा मेरे हसन और हुसैन बेटे आओ, मैं तुम्हें दुआ के लिए भेजना चाहती हूँ। ओ मेरी माँ बहने बेटियां, अल्लाह आपके पर्दू को सलामत रखे। कहा मेरे शहजादे जाओ, नाने की कब्र पे चले जाओ, माँ की शफा की दुआ कर लो। आज़ादर दोनों शहजादे आए, नाना की कब्र के पास खड़े हो गए। पहले हुसैन ने कहा नाना, नाना अम्मा को मदीने के लोगों ने ताजियानों से मारा है, अम्मा जख्मी हो चुकी है, नाना दुआ करने आए हैं। अज़ादर कब्र से आवाज आई, ओ मेरे हुसैन वापस चले जाओ, तेरी माँ मेरे पास आ गई, हुसैन यतीम हो गए। अजरकुम अल्लाह। हुसैन और हसन रोते हुए जल्दी से वापस आए। आज़ादर एक मंजिल और बढ़ाओ, अल्लाह आपका पुरसा कबूल करे। आज़ादर शहजादे घर में आए ना, कनीज आगे आ गई। कहा मौला आओ, खाना तैयार है, मैं आपको खाना पेश करूं। आज़ादर मक्तल ने लिखा है, हसन तो खामोश खड़े रहे। हुसैन ने देख कर कहा मुझे पहचान, मैं करबला का गरीब हूँ, मैं करबला का प्यासा हूँ। मेरे नाना ने मुझे बता दिया कि आपकी माँ दुनिया से चली गई। आज़ादारो रूह परवाज करने से पहले ज़हरा ने अली को वसीयतें करनी शुरू कर दी, अली को वसीयतें करनी शुरू कर दी। आज़ादारो दिल पे जिगर पे हाथ रख के ये 2-3 वसीयतें सुन लो। आज़ादारो ज़हरा ने पहली वसीयत की, कहा या अली गस्सिलनी बिल्लैल वकफ़िनी बिल्लैल वसल्ला अलैया बिल्लैल। या अली ज़हरा को गुस्ल रात को देना, या अली मुझे कफन रात को पहनाना, या अली मेरा जनाजा रात को पहनना। अज़ादर दूसरी वसीयत का, या अली कभी हो सके तो रात के अंधेरे में मेरी कब्र पे ज़ैनब को ले आना, मेरी कब्र पे कभी ज़ैनब को ले आना। या अली मेरी तीसरी वसीयत ये है, मेरे हुसैन को प्यास ज्यादा लगती है, मेरे बाद मेरे हुसैन का खिला। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज़ादर अली ने वसीयत के मुताबिक रात को गुस्ल देना शुरू कर दिया। बस आखिरी मंजिल पुरसा हो गया मुकम्मल। अली ने वसीयत के मुताबिक आज़ादर ज़हरा को गुस्ल देना शुरू कर दिया। अली रो कर कह रहे हो मेरे छोटे छोटे बच्चों, ओ मेरी बेटी ज़ैनब, हसन और हुसैन बेटे, रात का वक्त है, गिरिया ऐसा करना, बुलंद आवाज से ना रोना, कहीं मदीने के लोग सुन न ले। अज़ादर अली वसीयतें कर रहा है, मेरे बच्चों ऐसा रोना। अज़ादर रावी कहता है अली ने गुस्ल देना शुरू कर दिया, थोड़ी देर गुजरी थी या अली ने बुलंद बुलंद रोना शुरू कर दिया, अली की चीखें बुलंद होने लगी। मैंने कहा या अली, अभी थोड़ी देर पहले आप बच्चों को तसल्लियां दे रहे थे, मेरे बच्चों ऐसा रोना, अभी आप बुलंद बुलंद गिरिया कर रहे हो। अली ने कहा मैं इसलिए रो रहा था, और जब ज़हरा के पहलू को देखा पसलियां टूट चुकी थी, बाजू पे निशान थे, जिंदगी में ज़हरा ने अली को नहीं बताया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस अज़ादर कफन तैयार हो गया,
زہرا کا جنازہ تیار ہو گیا، ابھی تک جس آنکھ نے عبادت نہیں کی اس کو عبادت کی دعوت دے رہا ہوں۔ ازادر و زہرا کا جنازہ تیار ہو گیا، علی نے کہا او میرے بچوں ماں کا آخری ودا کر لو، ماں کا جنازہ اٹھنے والا ہے، او میرے بچوں ماں سے الوداع کر لو۔ ازادر و مقتل نے یہ جملے لکھے ہیں، سارے زہرا سے ودا کرنے آئے، زینب بھی دور کھڑی رہی، حسین بھی دور کھڑے رہے۔ کہ فضا زینب کو بلاؤ، اور میری ماں بہنیں بیٹیاں یہ جملہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، زینب کو بلاؤ۔ ازادر و فضا قریب آئی کہ زینب ماں کا جنازہ اٹھنے والا ہے اور ماں سے ودا کر لو۔ روتی ہوئی زینب زمین پہ بیٹھ گئی کہ اماں فضا میں جنازے پہ کیسے آؤں، میرا بابا علی کھڑا ہوا ہے، مجھے بابے سے شرم آتی ہے۔ میں کہتا ہوں زینب یہ مدینہ ہے، تیری ماں کا جنازہ، تیرا بابا علی ہے، کس طرح یزید کے دربار میں بولی ہوگی یزید کے ساتھ، سر پہ چادر نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ مقتل کا، ہاں ازادر اب فضا نے آواز دی حسین ماں کے پاس آ جاؤ، ماں سے الوداع کر لو۔ ازادر حسین نے کیا کہا کہ اماں فضا میری ماں فخر مریم ہے، میں حسین فخر عیسیٰ ہوں، اور جب تک مجھے ماں نہیں بلائے گی میں ماں کے جنازے پہ نہیں آؤں گا۔ ازادر یہ جملے ختم ہوئے، انت و منت و مدت یدا، کفن کے بند ٹوٹ گئے، زہرا کے دونوں ہاتھ بہ رہے، آواز دی یا والدی الحسین الغریب، آؤ میرا کربلا کا غریب حسین، آؤ میرا کربلا کا پیاسا حسین۔ ازادر حسین آگے بڑھے، ماں کے جنازے سے لپٹ گئے، مدینے میں زلزلہ آنے لگا۔ خدا نے کہا جبرائیل او جلدی جاؤ، علی سے کہو حسین کو ماں سے جدا کر لے۔ ازادر علی آگے بڑھے، بڑی پیار و محبت سے حسین کو ماں کے جنازے سے اٹھایا۔ میں کہتا ہوں مولا حسین بڑے خوش قسمت ہے، ماں کا جنازہ ہے اور بابا محبت سے اٹھا رہے ہیں، ہے کربلا کا منظر، آپ کا لاشا ہوگا گھوڑوں کی ٹاپو میں پامال، آپ کے جنازے پہ سکینہ لپٹی ہوئی، شمر کے ہاتھ میں تازیانہ، رو کر کہتی بابا بھی میرا مارا گیا، تماچے بھی مجھے مارے جا رہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَآخِرُ دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماتم حسین